अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट राशिद मलिक फ्रॉम लाहौर। और आज हम बात करेंगे ले पालक बच्चे के कानून के हवाले से। यानी अगर आपने कोई बच्चा है, उसको किसी से लेकर पालना है या किसी बच्चे को आप गोद ले रहे हैं, तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। और इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। तो चलते हैं नाज़रीन आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने अगर कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं या कोई ले पालक बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसके बारे में कोई जो ले पालक बच्चा या कोई बच्चा गोद में लेते हैं, उसके बारे में पाकिस्तान में कोई स्पेसिफिक कानून मौजूद नहीं है। लेकिन इसका मतलब जो है वो हरगिज़ नहीं है कि आप बच्चा गोद नहीं ले सकते। आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप फ्यूचर में आने वाली जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप अगर कानूनी कार्रवाई या कानूनी तरीके से कोई काम नहीं करते, तो आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए आपने कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपने इस काम को लीगल वे में लेके आना है। तो वो कैसे लेके आना है, सबसे पहले बताता चलूँ कि जब आपने किसी से ये कोई बच्चा गोद लेना है, तो आप उससे एक स्टाम्प पेपर पे ये एग्रीमेंट करें कि जी ये मैं बच्चा है, इसका नाम फ़लाँ फ़लाँ है, फ़लाँ इसका वालिद है, मैं इससे ये बच्चा जो है वो गोद ले रहा हूँ और आज के बाद मैं इसकी परवरिश करूँगा, मैं इसका ज़िम्मेदार रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद गवाह भी रखें, दोनों फ़रीक जो है वो मुआहिदा करें और गवाहों के साइन अंगूठे करें, उसको फॉर्म को रजिस्टर्ड करवाएं। उसके बाद ये स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने सारी कार्रवाई कर लेनी है। उसके बाद आपने बच्चा जो है वो गोद लेना है या जिसने किसी ने आपको देना है वो आपके हैंड ओवर करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी सूरतें होती हैं कि कुछ बच्चे हैं उनके वालिदैन नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते, फ़ौत हो चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे का जो वालिद है वो फ़ौत हो जाता है, तो अब उसका कोई गार्डियन नहीं है, तो आप गार्डियन कोर्ट में जाके सेक्शन 25-26 इसको डील करता है। आप वहाँ से जाके उस बच्चे को जो है वो उसके गार्डियन मुकर्रर हो सकते हैं। आप कोर्ट को जाके बताएंगे कि ये बच्चे की वेलफेयर के लिए मैं इसको जो है अपने पास रखना चाहता हूँ, इसका गार्डियन मुकर्रर होना चाहता हूँ। तो कोर्ट क्या करेगी, सारे सर्कमस्टेंसेस देखने के बाद, आपका केस सुनने के बाद आपको उसका गार्डियन मुकर्रर कर देती है। गार्डियन बेसिकली दो तरह के होते हैं। नंबर वन गार्डियन होता है कि आपको उसके बॉडी का गार्डियन मुकर्रर करते हैं, यानी आपने उस बच्चे की देखभाल करनी है। इसके अलावा अगर उस बच्चे की कोई विरासत है, कोई बाप दादा से कोई प्रॉपर्टी उसकी विरासत में आ रही है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी के भी गार्डियन मुकर्रर हो सकते हैं। यानी आप उसकी प्रॉपर्टी की भी देखभाल कर सकते हैं और उस बच्चे की भी देखभाल कर सकते हैं। तो ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है उसको डील करता है। बाज़ तौर पे ऐसा देखा गया है कि बाद लोग बच्चे को गोद ले लेते हैं, बस ज़बानी कलामी वो काम करते हैं। बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो जो उसके असल पेरेंट्स होते हैं वो बाद में बच्चे की डिमांड करते हैं, जी ये बच्चा जो है हमारा, हमें वापस कर दिया जाए। तो वो जिसने लेके पाला होता है वो फिर इनकार करता है। उनके साथ भी उनकी काफ़ी मोहब्बत हो चुकी होती है, वो उसको अपने बेटे की तरह ही पाल रहे होते हैं या बेटी की तरह पाल रहे होते हैं। तो अब उनके लिए वो वापस करना जो होता है वो नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी सूरतों में आप बचने के लिए ये कानूनी तरीक़ाकार पे अमल करें। और बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं, अगर आप कानूनी ये काम नहीं करेंगे, इसका ऊपर अमल नहीं करेंगे, आपने ये एग्रीमेंट नहीं किया, उसके गार्डियन मुकर्रर नहीं हुए, तो वो क्या करते हैं, बाज़ सूरतों में वो आपके ऊपर बच्चे के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवा देते हैं। तो आपको ये जो काम है वो उल्टा आपके ऊपर पड़ जाता है। आपको बाद में बहुत सारी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसी फ्यूचर की तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने उससे एग्रीमेंट करवाना है, साइन अंगूठा करवाएं। इसके अलावा आप अगर गार्डियन कोर्ट से भी आप उसके गार्डियन जो है वो मुकर्रर हो सकते हैं।
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قانون جو ہے وہ اسلامک لا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس بچے کے باپ نہیں بن سکتے. اس کا جو حقیقی باپ ہے اس کا نام جو ہے وہ اس کے باپ کا وہی ہوگا، وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. نہ ہی آپ اس کی والدہ کا نام چینج کر سکتے ہیں اس بچے کے ڈاکومنٹ سے. آپ اس کو صرف لے کے پال سکتے ہیں، وہ لے پال ایک بچہ، اپنے بچہ اڈاپٹ کیا، اس کا جو نیچرل فادر یا مدر ہے جو اس کا نام آپ چینج ہرگز نہیں کر سکتے. قانون اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور ایسا آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کوشش کریں انہی کے نام پہ ان کو رکھیں، والد اور والدہ کا نام وہی رہے گا، آپ اپنا نام جو ہے ان کو نہیں دے سکتے. تو یہ سین ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو کل کو وہ جو اس کے ریئل پیرنٹس ہیں وہ آپ کے اوپر کیس کر دیں گے کہ اس نے ہمارے بچے کو گود لیا، اور یہ قانونی طور پہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ہمارے نام جو ہے پیرنٹ سے ہٹا کے اپنے نام ڈال دے. تو ڈاکومنٹیشن میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں. اس کے علاوہ جو گود لیتے ہیں بچہ، لے پالک بچہ، قانون میں اور اسلامک لا میں وہ آپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہے. وہ صرف اپنے ریئل پیرنٹس کی جو وراثت ہے اسی میں حقدار ہے، جو آپ کی وراثت ہے اس میں حقدار نہیں ہے. ان کے علاوہ کوئی سچویشن ایسی ہیں کہ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ اگر اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کوئی پراپرٹی یا کوئی اماؤنٹ، کوئی بھی چیز آپ اس کو گفٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں، جس کو ہم اردو میں یا اسلامک لینگویج میں ہبہ کرنا بھی کہتے ہیں. یعنی آپ کسی کو کوئی چیز ہے وہ گفٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ اس کو گفٹ کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. لیکن وراثت میں آپ اس کو یہ کہیں کہ جی یہ وراثت میں حقدار ہے تو وہ حقدار نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ بات کرتے چلیں کہ بہت ساری سچویشن ایسی بھی ہوتی ہیں کہ موسٹلی ان صورتوں میں یہ صورت پیش آتی ہے بچہ گود لینے کی کہ اگر کسی کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ جی میں کسی ریلیٹیو کا جو بچہ ہے، اپنے بھائی کا، بہن کا، یا کوئی بھی عزیز و اقارب ہیں ان کا بچہ گود لیا جاتا ہے. تو ان صورتوں میں آپ کو میں نے بتا دیا، آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے صرف پیار محبت میں آ کے، اور جناب آپ نے وہ اس میں نہیں چلے جانا ہے کہ جی مجھے اس پہ اعتبار ہے، یہ کل کو مجھے بالکل تنگ نہیں کرے گا. ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا. سب سے پہلے آپ نے اسٹامپ پیپر لے کے ایگریمنٹ کروا کے سائن انگوٹھا کر لینا ہے، کیونکہ بعد میں اگر وہ آپ کے اوپر کل کو مقدمہ درج کر دیں کہ انہوں نے ہمارا بچہ اغوا کیا ہوا ہے تو آپ کورٹ میں وہ پروف کر سکیں گے کہ جی میں نے اس کو اغوا نہیں کیا، میں نے تو اس کو گود لیا ہوا ہے، میں تو اس کا جو ہے نا یہ میرا اڈاپٹیو چائلڈ ہے اور میں نے اس کو گود لیا ہے، میں تو اس کی ویلفیئر کر رہا ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، اس کی پرورش کر رہا ہوں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا میں سارا بندوبست کر رہا ہوں. تو آپ نے یہ باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، بہت اہم ہیں. اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور ایسی صورتوں میں جن میں آپ کو پریشانیاں آئیں گی ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. تو قانون ہمیں یہ چیزوں کی اجازت دیتا ہے. ویسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کوئی اسپیسیفکلی اڈاپٹیو چائلڈ یا بچے کو گود لینا یا بچے کو لے کر پالنا، اس کا کوئی قانون اسپیسیفکلی موجود نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے. اگر ہے تو وہ اتنا ہی ہے کہ آپ اس کو لے کے پالتے ہیں، دیٹس اٹ. آپ اس کے والد بھی نہیں بن سکتے، والدہ کا نام چینج نہیں کر سکتے، نہ والد کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوریجنل رہیں گی، یعنی اس کا جو نام ہے اس کے ساتھ اس کے فادر کا جو ریئل فادر تھا وہی اس کا نام جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. جو اس کی والدہ ہے وہ بھی جو اس کی ریئل مدر ہے وہی اس کی جو ریئل مدر ہے وہی اس کا نام چل سکتا ہے، آپ اپنا نام نہیں چلا سکتے. تو یہ ساری وہ صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ نے بچے کو کیسے جو ہے وہ گود لینا ہے یا کیسے آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے. اس کے علاوہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پھر میں کبھی ویڈیو بناؤں گا. لیکن جو موسٹلی جو اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ کسی سے بچہ لیتے ہیں، گود لے لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، یعنی آپ کے ہاں اولاد نہیں یا آپ کے کسی بھائی یا بہن کے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کرتے ہیں، اپنا بچہ اٹھاتے ہیں. آپ کے بچے زیادہ ہیں یا آپ ویسے ہی
آپ کے 2-3 بچے ہیں، آپ اس کے احساس رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اس سے، اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اپنا بچہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرے، اس کی پرورش کرے، دیکھ بھال کرے، اور وہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو ان صورتوں میں یہ ساری جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ بچہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، اور آپ دے بھی سکتے ہیں۔ لیکن کل کو اگر آپ نے بچہ دے دیا اپنے بہن بھائی عزیز کو، تو جب بچہ بڑا ہو تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جس نے گود لیا ہوا بچہ وہ بتا سکتا ہے کہ میں نے آپ کو گود لیا تھا، آپ کے جو ریئل پیرنٹس ہیں وہ فلاں فلاں ہیں، میں نے آپ کی ویلفیئر کے لیے یا انہوں نے میرے ساتھ نیکی کرتے ہوئے یہ بچہ جو ہے وہ مجھے دیا تھا، میں نے آپ کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، میں آپ کا جو ہے وہ پیرنٹس ہوں، یعنی میں ریئل پیرنٹس نہیں ہوں، میں نے آپ کو گود لیا ہوا ہے، تو ریئل پیرنٹس جو ہے وہ فلاں فلاں ہیں، تاکہ اس بچے کو آپ کو وہ دیکھیں کہ زیادہ رسپیکٹ دے گا، کہ آپ نے اس کے ساتھ جو بلائیاں کی ہیں آپ کے ساتھ بھی محبت کرے گا، اپنے ریئل پیرنٹس کے ساتھ بھی محبت کرے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ آپ کو اس ڈر سے آپ اس کو بتائیں نا کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، نہیں، ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، اس کو بتائیں۔ اسلام یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اس کو انفارم کریں کہ اس کے پیرنٹس کا، کیونکہ الٹیمیٹلی جب آپ کا نام ڈیفرنٹ ہے اور اس کی ولدیت کے نام کچھ اور ہوگا، تو وہ آپ سے بڑا ہو کر یہ کویسچن ضرور کرے گا کہ آپ کا نام تو فلاں ہے اور آپ نے میری والدیت کے نام پہ فلاں کا نام لکھوایا ہوا، یا میری والدہ کے خانے میں فلاں کا نام لکھوایا ہوا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس کو پہلے ہی سچ بتا دیں، اس کی تربیت ہی ایسی کریں تاکہ بعد میں آپ کو فیوچر میں کسی قسم کی پریشانی نہ بنے۔ تو یہ وہ ساری صورتیں تھیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میں نے اس میں کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں، تو آپ جو ہے وہ کبھی بھی جو ایلیگل کام ہے اس کو نہیں کریں، بالکل لیگل طریقے سے لے کے چلیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی آپ ڈاکومنٹیشن کریں، پراپر ڈاکومنٹیشن کریں، سٹیمپ پیپر لیں، اس کے اوپر ساری جو ڈیڈ لکھی جاتی ہے، معاہدہ لکھا جاتا ہے، جو بچہ دے رہا ہے، جو بچہ اڈاپٹ کر رہا ہے، دونوں کے کوائف لکھے جائیں، بچے کے کوائف لکھے جائیں، اور سب کے جو لینے اور دینے والا جو بچہ ہے اس کے سگنیچر، تھم امپریشن، جو نشان انگوٹھا ہوتا ہے وہ ضرور لگوائیں، اس کے علاوہ جو گواہان ہوتے ہیں ان کا بھی ضرور لگوائیں تاکہ وہ آپ کے اس معاہدے میں گواہ ہوں، آپ کو ان فیوچر کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ تھی ہماری ناظرین آج کی ویڈیو، میں نے پوری کوشش کیا کہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس ٹاپک کے اوپر اور ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن پرووائڈ کر سکوں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اگر یہ پسند آئی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور لائک کریں، اور اپنے دوسرے عزیز و قارب دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ بیل کا جو بٹن ہے، آئیکن ہے، اس کو پریس کرتے جائیں تاکہ جو میری ویڈیوز آنے والی ہیں اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ نیچے جو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کہ جو پرانی ویڈیوز ہیں ان کے لنک بھی ڈال دوں تاکہ آپ کو میری پہلے والی ویڈیوز سرچ کرنے میں آسانی ہو، آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر سرچ کر کے یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ آپ اس کو لائک بھی کریں، اپنے نالج میں اضافہ کریں، اور اپنے عزیز و قارب اور دوسرے دوستوں کے نالج میں اضافہ کریں، اور اپنی جو لائف ہے اس کو ایز کی طرف لے کے آئیں، نہ کہ وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے، آپ کوئی ایلیگل کام کریں اس میں پھنس جائیں۔ تو اس لیے اس چینل کو ضرور آپ دیکھتے رہیں، واچ کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ اپنی لیگل نالج کو جو ہے وہ انہینس کر سکیں، اس کو بڑھا سکیں، اور اس سے مزید جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آپ مجھے اجازت دیں، میرا نام ہے ایڈوکیٹ راشد ملک۔ اگر آپ کو لاہور میں کسی کورٹ میں کوئی لیگل ایڈ چاہیے ہو، لیگل ہیلپ چاہیے ہو، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو لا سے ریلیٹڈ، کوئی ایڈوائس چاہیے ہو یا کوئی مشورہ کرنا ہو، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے میرا فون نمبر ہے، اور واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے، اس کے اوپر آپ مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ میسج بھیج سکتے ہیں، تاکہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے جو میسج ہیں
یا اس کو ان کو رپلائی کروں، اور اس کے علاوہ ای میل ایڈریس بھی میں سینڈ کروں گا آپ کو ڈسکرپشن میں، تاکہ آپ اگر ڈیٹیل میں کوئی چیز مجھے سینڈ کرنا چاہیں یا کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔